वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, जहां जो बहरान एक आया हुआ है सियासी, वो लग रहा है कि इस्लामाबाद से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है, उस हवाले से इत्तला आ रही थी कि 16 अप्रैल तक मौखर कर दी है असेंबली की कार्रवाई। रात के वक्त ये इत्तला सामने आई कि जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन्होंने आज के रोज़ के लिए असेंबली का सेशन बुलाने की कोशिश की, मगर फिर इसकी भी तरदीद हो गई। आज जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि वो इजलास बुलाना चाहते हैं, मगर जो असेंबली का स्टाफ है वो उनसे ताउन नहीं कर रहा है। इसके बाद ये भी इत्तला आई कि जो हुकूमती बेंचेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि उन्होंने अपने ही डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव जमा करवा दी है। इस दौरान ये भी इत्तला आई है कि जो पंजाब असेंबली के सारे रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। टीवी चैनल्स के ऊपर ये भी मनाज़र जो हैं सब ने देखें, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है उसने स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव जमा करवा दी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की जो हुक्म था कि असेंबली का इजलास आज बुलाया जाए, उसको मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि नोटिफिकेशन अब 16 अप्रैल का आ चुका है और अब उसी के ऊपर एक्शन होगा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि इजलास उनको बुलाने का सिर्फ हक़ है क्योंकि जो स्पीकर हैं वो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पावर्स उनके पास नहीं है। और ये भी अब कहा जा रहा है कि क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो जो पैनल है सदारत के लिए, उसमें से कोई जो है उसको हेड करेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसान खावर साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, और मोहम्मद बिलाल साहब, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग जो हैं वो मज़ारी साहब के साथ PMLN को ज्वाइन करने लगे। देखिए आरफा, बिल्कुल एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरीके से असम्बली के इजलास बुलाए भी जाएं और उसके बाद उनको इस तरीके से डेफर भी कर दिया जाए। ये कल से सिलसिला शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से एश्योरेंस दी गई थी कि पंजाब असम्बली का इजलास आज बुलाया जाएगा जहाँ पर नए लीडर ऑफ हाउस का इलेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई थी, उसके कुछ ही लम्हे बाद हमने देखा कि एक ऑर्डर इशू होता है, वो भी डिप्टी स्पीकर की जानिब से इशू होता है, और 6 तारीख की बजाय वो इजलास 16 अप्रैल पे चला जाता है। फिर रात गए एक नया ऑर्डर इशू हुआ डिप्टी स्पीकर की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि आज ही के दिन शाम 7:30 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा जिसमें वोटिंग होगी नए लीडर ऑफ हाउस के लिए। लेकिन उसके बाद अचानक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो एक्टिव हो जाता है और मीडिया को ये कहा जाता है कि जो ऑर्डर। बिलाल साहब ये बताएं कि इस वक्त क्या आप जो अपोजिशन के अराकीन हैं, क्या वो असेंबली में की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और स्पीकर साहब कहाँ इंटरव्यू पे, डिप्टी स्पीकर माफ़ करिएगा, कहाँ इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं? देखिए डिप्टी सेक्रेटरी साहब, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो अपने घर पर हैं। वो मीडिया से आज उन्होंने मुसलसल इंटरेक्शन था, वो तमाम चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा गया पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी के वकील की जानिब से कि आज उनका रब्ता ही नहीं हो सका डिप्टी स्पीकर की जानिब से। जहाँ तक आपने पूछा कि अपोजिशन के अरकान कहाँ हैं, तो वो इस वक्त पंजाब असम्बली के अहाते में ज़रूर हैं, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन गेट के ऊपर वो ज़रूर मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया इस प्रोटेस्ट में कि क्यों उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो अंदर जा सकें। और वहाँ पर और उनको रोक कौन रहा है अंदर जाने से? देखिए वहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, वहाँ पर पुलिस है, वहाँ पर अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है पंजाब असम्बली की, उनकी जानिब से अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो अंदर जा सकें। हाल तक उनको जो मेंबर्स हैं, इवन MPs, उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही। परवेज़ इलाही साहब खुद आज पंजाब असम्बली गए थे, उन्होंने एक असम्बली हाल का विज़िट किया और जायज़ा लिया कि जो तोड़ फोड़ हमें बताई जा रही थी कि 3 तारीख के इजलास में हुई थी, तो उसका जायज़ा ज़रूर लिया, लेकिन मेंबर्स को अभी तक हाल तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक जी। हसान खावर साहब, सर बताइएगा कि सर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत इस्लामाबाद पे इतनी तनकीद हो रही है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि उसको वायलेट किया जा रहा है, तो अब जो ये सर पंजाब में हो रहा है इसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं?
دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے وہ تو چیز اب عدالت کے اندر ہے اور اس پہ عدالت جو فیصلہ سنائے گی وہ سب کے لیے باعث تکریم بھی ہوگا, اپلیکیبل بھی ہوگا. پنجاب کے اندر جو مجھے سمجھ میں ایک بات کی آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اگر اجلاس کال کرنا ہے یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی ہال کی حالت ایسی ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اسمبلی کا اجلاس کوئی پہلی دفعہ تو وہ بلانے جا نہیں رہے تھے. آپ کو لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اپنے اسٹاف سے دیکھنا پڑتا ہے, وینیو دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کو نوٹس دیتے ہیں اور ایک گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اسی طرح سرکار کے معاملات چلتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں آپ ایک سادے کاغذ کے اوپر نوٹیفیکیشن نکالیں اور کہیں آج یہ اجلاس ہوگا اتنے اہم مسئلے کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر کوئی اسٹرکٹ ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی کہ جی آپ نے نئے چیف منسٹر کا الیکشن 48 گھنٹے میں کرانا ہے یا 72 گھنٹے میں کرانا ہے. تو یہ سہولت ایک دی گئی ہے. اگر وہاں کے معاملات اس قسم کے تھے تو وہ ٹھیک کر کے. بٹ اب اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو اس میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں آپ, اسپیشلی جب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی یا پی ایم ایل کیو جو آپ بھی کہنا چاہیں وہ صرف یہ تاخیر اس لیے کریں کیونکہ آپ کے نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر نمبر عارفہ پورے نہیں ہے تو تاخیر کرنے سے تو نمبر نہیں پورے ہو جائیں گے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے انڈیو ہیسٹ اس لیے ہے کہ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے ہوٹل کے اندر اور بل بڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے پیسے آج کمائے ہیں, آپ کو پتہ یہ پیسوں کا لین دین کیسے ہوتا ہے, اس طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیو ہیسٹ ہے کیونکہ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو تھکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو اسمبلی ہال کی مرمت کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. اس جگہ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا, کسی مناسب جگہ پہ الیکشن کرائیں گے. کیوں سر, کہیں اور نہیں ہو سکتا؟ مطلب کہ اتنی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے کہ لوگ وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے الیکشن بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو انڈیو ہیسٹ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو یہ کوئی برف کا ڈلہ تو ہے نہیں کہ 5 دن میں پگھل جانا ہے. مسئلہ کیا ہے, یہ انڈیو ہیسٹ کس لیے ہے؟ اور پھر نہیں, دیر از گورنمنٹ. دیکھیے نہیں, دیر از گورنمنٹ, دیر از این ایکٹنگ چیف منسٹر. کوئی سرکار کا کام رکا تو نہیں ہوا پنجاب کے اندر. یہ تو آئین کے اندر پروویژن موجود ہے. اچھا 4 دن دیر کیا فرق پڑے گا. بلال صاحب سے پوچھے. بلال صاحب آپ نے وہ توڑ پھوڑ دیکھی ہے جو حسان صاحب کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہاں ووٹ کروانے کے اب قابل ہی نہیں رہی اسمبلی؟ عارفہ دیکھیں یہاں پر تو ایک عجیب سی سچویشن یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں میڈیا کو کوریج کے لیے نہیں دی جاتی. جس دن 3 اپریل کو اجلاس ہونا تھا تو وہاں پر پریس گیلری کو باقاعدہ لاک کر دیا گیا. کسی جرنلسٹ کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ اس سیشن کی پروسیڈنگز کو خود دیکھ سکیں. جو فوٹیجز آئی ہیں جو ہم اسکرین پہ چلا بھی رہے ہیں, یہ کچھ 2 سے 3 فوٹیجز ہیں جو خود ریلیز کی گئی ہیں. اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دی جاتی ہے تو ساری چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہ توڑ پھوڑ کب ہوئی, کون سا ممبر اس کے اندر انوالو تھا. لیکن یہ جسٹ 2 سے 3 فوٹیجز ہیں جو اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے ایشو کی گئی ہیں ایک دن گزرنے کے بعد کہ جی گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ تمام توڑ پھوڑ ہوئی تھی. اس میں کون ملوث تھا, کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے, اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا. یہ چیزیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب چیز کلیئر ہو سکتی ہے کہ یہ کس وقت توڑ پھوڑ ہوئی تھی, لیکن ایسا کچھ بھی سامنے نہیں لایا جا رہا بلکہ میڈیا کو ایکسیس نہیں دیا. کیوں آپ لوگ صحافیوں کو ایکسیس نہیں دے رہے سر؟ یہ تو بات بالکل صحیح ہے. جس دن ووٹ بھی ہونا تھا ہو نہیں پایا, اس دن بھی آپ لوگوں نے پریس گیلری بند کر دی. اب بھی وہاں مطلب کہ نہ آپ اپوزیشن کو اندر جانے دے رہے ہیں نہ آپ صحافیوں کو اندر جانے دے رہے ہیں. سر مطلب کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مطلب نہیں چاہتے کہ کسی کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور تاخیر کر رہے ہیں اور کنٹرولڈ کیوس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سر. نہیں دیکھیں صحافیوں کو تو جانے دینا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. میں اسمبلی کا انچارج نہیں ہوں, لیکن کون ہے سر؟ میری ذاتی اسمبلی کا سٹاف ہے, لیکن میری ذاتی بالکل میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو آنا چاہیے, دکھانا چاہیے, بالکل دکھانا چاہیے. لیکن اپوزیشن ممبروں کا خیال اگر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے مزید توڑ پھوڑ کریں یا گڑبڑ پھیلائیں تو میرا خیال اس پریکاشن کو دیکھتے ہوئے شاید انہوں نے بند کیا ہوگا. سر ہو ڈز دی اسمبلی اسٹاف رپورٹ ٹو؟ کسی نہ کسی سے تو وہ آرڈرز لیتے ہوں گے نا سر. سیکرٹری پنجاب اسمبلی جو ہے نا, دیکھیں ہر جو محکمہ ہے نا اس کا سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ آفیشیل انچارج ہوتا ہے اور سیکرٹری جو ہے وہ اسپیکر کو رپورٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ پرویز الہی صاحب کی منشا سے سب کچھ ہو رہا ہے, ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
ان سے بات ہوگی اسمبلی کے بات کریں تو بات کو معاف کریے گا سر، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی میں نے کہا کہ یہ تو پرویز رائی صاحب کی مرضی ہے یا نہیں ہے، انہی کی مرضی ہوگی نا سر. اگر سب انہی کو رپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی نہیں ہوگی. جی بلال صاحب بتائیں کہ اب اپوزیشن جو گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں کب تک انتظار کریں گے اور کیا، اور کورٹ کو بھی تو اپروچ کیا ہے. دیکھیں اپوزیشن نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ شام 7:30 بجے جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے. حمزہ شہباز خود ان تمام ایم پی ایز کے ساتھ ہوں گے اور انہوں نے آج ہال میں آنا ہے اور وہ اپنا سیشن اٹینڈ کریں گے. یہ اور بات ہے کہ دوسری جانب سیشن جو ہے وہ ابھی تک شیڈیول ہی نہیں ہے، اور جس طرح میں نے بتایا پہلے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے جو آرڈر ایشو کیا گیا تھا نہ صرف اس کو ڈینائی کر دیا گیا ہے بلکہ اسپیکر کی جانب سے، پرویز الہی صاحب کی جانب سے ایک آرڈر ایشو ہوا ہے آج ہی کچھ دیر پہلے، جس میں ڈپٹی اسپیکر کے جو تمام اختیارات تھے وہ وڈرا کر لیے گئے ہیں، اور اس طرح اب ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ تقریباً ایک نان فنکشنل ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خود ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پی ٹی آئی اور کیو لیگ کی جانب سے ہی ایک نو ٹرسٹ جو ہے وہ موشن بھی جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے تاکہ اب ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اس کو فردر اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہ لے سکیں. ڈپٹی اسپیکر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن آنے کے باوجود وہ آج خود اس اجلاس میں جائیں گے اور اس اجلاس کی کارروائی کو پریزائیڈ کریں گے، کیونکہ نو کانفیڈنس آنے کے باوجود. بلال صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ان رپورٹس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کو جوائن کرنے لگے ہیں ڈیپیوٹی اسپیکر؟ دیکھیں یہ آج ایلیگیشن ضرور سامنے آئی ہیں. خود فیاض چوہان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حمزہ شہباز کو جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر پیارے ہو چکے ہیں اور کچھ دن سے ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور پھر آج جو نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کی گئی ہے اس میں بھی یہ ایلیگیشن لگائی گئی ہے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے. دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اپنے آئندہ کا لاہے عمل ضرور اپنائیں گے. کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی پارٹی کے اندر بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس وقت ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا رہے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. بالکل ٹھیک. جی حسان صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس اب کتنے ممبرز ہیں، کل تعداد کتنی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے جو ملنے آئے تھے گزشتہ روز وہ تو کوئی 150 کے قریب بھی نہیں تھے ممبران. دیٹ مینز کہ اپوزیشن کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں نمبر گیم کے اوپر تو میں نے آپ سے کہا جس دن ووٹنگ ہوگی بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ووٹنگ اگر آپ نہیں کروا رہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے نا کہ آپ کی نمبرز گیم جو ہے وہ خراب ہے. نہیں یار صاحب ووٹنگ ہونی ہے. دیکھیں یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے، ووٹنگ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک جماعت تو نہیں روک سکتی نا، ووٹنگ تو ہونی ہے. یہ تو صرف ڈیٹ کی بات ہے کہ کس تاریخ کو ہونی ہے. بالکل ووٹنگ ہوگی. سر اتنی تاخیر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 16 اپریل تک آپ کی جو اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن اسمبلی کا سٹاف جنہوں نے تاریخ دینی تھی انہوں نے جو تخمینہ لگایا انہوں نے کہا کہ جی 16 تاریخ ہے. میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر یہ سمجھتے ہیں کہ 16 تاریخ ایک زیادہ ڈیٹ ہے، نقصان کم ہے، جلدی ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفتر میں جائیں، دفتر جا کے سٹاف سے بات کریں، دیکھیں، نوٹیفیکیشن کریں. لیکن یہ جو اس کا مینر ہے جس میں انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ رات کے آپ 12-1 بجے نکالیں اور کچھ گھنٹوں کا نوٹس دیں، یہ مینر نہیں ہے اجلاس کال کرنے کا. آپ اس بات سے نہیں ایگری کرتی؟ آپ 3-4 دن بعد کا ٹائم دیتے، دفتر میں بیٹھ کے دیتے، دن کی روشنی میں دیتے. یہ طریقہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کم از کم. سر آپ پروسیجر پہ اتنی واقفیت ہے آپ کی، آپ بات کریں تو پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ جو جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں مسترد کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، آپ کے خیال میں وہ طریقہ صحیح تھا؟ عارفہ وہ تو میٹر سب جھوٹے سے نا، اس کے اوپر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے، وہ تو عدالت کے اندر ہے اس وقت مسئلہ پینڈنگ ہے. اچھا سر یہ پنجاب اسمبلی کا بھی تو اپوزیشن لے کے گئی ہے، کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کل اس پہ بھی، کل نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم ایک تو سلجھا لیں پھر دوسرے پہ بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل اس وقت پھر یہ بتائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ ہائی کورٹ سنے گی یا سپریم کورٹ سنے گی. تو بالکل یہ اگر آپ ان کا حق ہے عدالت میں لے کے جانا، اور اگر عدالت اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب عدالت کی طرف دیکھیں گے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا. سر آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ جو ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں وہ بھی اپوزیشن کو جوائن کر رہے ہیں؟ کوئی اطلاعات، کوئی خدشات؟ دیکھیں اطلاعات تو نہیں ہے، میرے خدشات ضرور ہیں، کیونکہ ان کا جو مینر ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اپوزیشن کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور رات کو وہی میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مینر مجھے سمجھ نہیں آیا، تو بالکل یہ خدشہ ہو سکتا ہے.
اور یہی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسی وجہ سے ہماری پارٹی نے جن کے اوپر نو کانفیڈنس بھی کیا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی میں ڈیپیوٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے. آج بھی پروسیڈنگز جو تھیں وہ جاری تھیں. پی ٹی آئی اور پھر صدر مملکت کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے دلائل دیے گئے، اور سماعت کے آخر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ جو تمام کارروائی ہے وہ کل یعنی کہ 7 اپریل تک مکمل کر کے کوئی واضح اشارہ دے دیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو کارروائی ہوئی اس کے دوران یہ موقف یا یہ اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا کہ جو ایک پارلیمنٹری کارروائی ہوتی ہے کیا اس پہ عدالتی ریویو ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. آئینی تحفظ ہے اگر پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا تو کہاں ہے، کتنا ہے. ڈیپیوٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے قانونی اختیار اور اسی حوالے سے جو عدالتی دائرہ کار ہے اس پر تفصیل سے بات ہوئی اور عدالت نے مختلف پوائنٹس کے اوپر سوالات بھی پوچھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور صدر مملکت کو جوابی خط میں یہ کہا ہے کہ کیونکہ جو ڈیپیوٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ ہے وہ زیر سماعت ہے کورٹ کے اندر، تو اس لیے وہ جب تک فیصلہ نہیں آئے گا وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب، سینئر ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو جی سر. یہ بتائیے گا کہ آج آبویسلی کیونکہ پہلے 2 دن تو ہم اپوزیشن کے دلائل سنتے رہے اور انہوں نے پوائنٹس جو ریز کیے، مگر آج حکومت کی طرف سے یا معاف کریے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور ساتھ میں جو صدر کی طرف سے زیادہ فوکس اس بات پہ رہا ہے کہ کیا جو ایک پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں ان کو آئین میں تحفظ حاصل ہے، اور کیا وہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، جوڈیشری ان کو نہیں دیکھ سکتی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دلائل کو، کتنے ایفیکٹو لگے سر یہ آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ان کے دلائل تھے ایک تو خیر جو پریزیڈنٹ کی طرف سے آئے تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے زیادہ تر ایمفیسس اسی پہ دیا تھا کہ یہ آرٹیکل 69 کریٹس فائر وال اباؤٹ دی پروسیڈنگز ان دی اسمبلی، اور اس پہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ان کا مین ایمفیسس اس پہ تھا. اور جہاں تک کہ بابر اعوان صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے، ان کی طرف سے جو ایمفیسس تھا وہ زیادہ سیاسی طور کا تھا، اور اس پہ جو ان کے سازشی پیچھے جو سازشیں ہوئی اس کے متعلق باتیں ہوئی تھیں، ان چیزوں کے متعلق بات تھی. اور جو اب اس کے بعد اب اٹارنی جنرل نے جو آرگومنٹ دینی ہے وہ تو شاید کل ہوگی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں تو لیگل ایشوز سے بات کروں گا. دیکھیے فرام دا ویری اسٹارٹ دیر ور اونلی 2 ایشوز. ون کہ آیا جو ڈپٹی اسپیکر تھا کیا اس کا جو ایکشن ریجیکٹ کرنے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر ووٹنگ کے، کیا وہ آئینی طور پہ صحیح تھا یا نہیں تھا یا ان کے خلاف تھا. ایک یہ ایشو. دوسرا ایشو جو کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یہ، کیونکہ آرٹیکل 69 بڑا کلیئر ہے اور وہ یہ صاف کہتا ہے کہ اگر پروسیجرل میٹرز کوئی ہوں جس پہ کہ فیصلہ کیا ہو اسپیکر نے اور کوئی وائلیشن ہو پروسیجرز کی، تو اس کی بنا پر کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. یہ تو 2 چیزیں صاف ہیں. تو اب سر آپ ان دونوں چیزوں کو مختلف لائک یو لوکنگ ایٹ اٹ 2 سیپریٹ پوائنٹس، بیکاز زیادہ تر آبویسلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کو دوسرے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا اس لیے عدالت کی مداخلت ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 مختلف پوائنٹس ہیں. جی بالکل 2 مختلف پوائنٹ تھے. ایک تو پوائنٹ تھا وہ تو پہلے دیکھنا پڑے گا ان کو، کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ایکشن تھا ڈپٹی اسپیکر کا وہ آئینی طور پہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. ہم مین چیز وہ تھی، اور جو چیف جسٹس صاحب نے شروع سے کہا تھا کہ ہمارا جو جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اس چیز کو دیکھیں گے، پہلے سے دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے بعد جو 69 جو ہے آرٹیکل 69 جو ہے وہ بھی بیچ میں آتا ہے. اس میں بھی آرگومنٹس ہوئی تھی اور اس پہ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، کچھ ججز صاحب نے بھی کوئی اس پہ ریمارکس پاس کیے تھے کہ
کیا جو ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ رولنگ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا انڈر دا پروسیجر، یہ بھی ڈسکس ہوا تھا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں دے سکتا. تو اگر وہ بات صحیح ہے تو اس کے مطلب کہ پروسیجرل فلا ہے. اگر پروسیجرل فلا ہے تو کیا وہ کنڈون ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا انڈر آرٹیکل 69؟ تو یہ چیز قانونی طور پر یہ دو ایشوز انوالو تھے. بالکل صحیح. سیاسی ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کہ وہ کنسپریسی تھی کہ نہیں تھی یا اس کے تو کوئی پروف بعد میں، وہ تو خود ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی چیز سامنے پیش نہیں کی گئی ڈپٹی اسپیکر کے سامنے کہ کوئی ایسی سازشی عناصر اس میں انوالو ہے. تو یہ اس طرح اسی بیسس پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور کوئی خاص افیکٹو آرگومنٹس تو میں نے گورنمنٹ کے وکیلوں کی طرف سے نہیں سنی، اور سوائے اس کے کہ آرٹیکل 69 پر علی ظفر صاحب نے بڑا ایمفیسس کیا کہ کوئی انٹرفیئر، دو اداروں کو تحفظ حاصل ہے کہ کوئی دوسرا اس کو انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کورٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ان چیزوں کے اوپر، اور پارلیمنٹ جو ہے کورٹ کے جو چیزیں اس پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن وہ خاص افیکٹو آرگومنٹ نہیں تھی. جی ناظرین، سر یہاں بریک لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا، آپ پلیز ہمیں رہے گا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شائق عثمانی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے، اور ہم بات کریں جو سپریم کورٹ کی آج پروسیڈنگز تھیں. جی سر، آپ نے کہا، جو بات آپ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج بار بار کہا کہ وہ نہیں جاننا چاہتے جو پالیسی کے ایشوز ہیں، مگر اگر حکومت، معاف کریے گا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ آرگیومنٹ بار بار سامنے آتا ہے ان کے لائر سے کہ ڈیپیوٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کچھ ایسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کیا جو وہ پبلک نہیں کرنا چاہتے مگر وہ ججز سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ڈو یو تھنک دا کورٹ کین چینج اٹس مائنڈ؟ یہی بات مین چیز ہے نا. دیکھیے، کورٹ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اینڈ اوپن ہوتے ہیں. کوئی چیز پردے کے پیچھے نہیں بتائی جا سکتی ان کو کہ اس کے بیسس پہ کوئی فیصلہ کریں. اگر وہ کریں تو دین ان کا سارا ڈیسیژن جو ہے دیٹ بیکمز اے سسپیکٹ. تو وہ تو کوئی جج کبھی پسند نہیں کرتا. اور وہ بھی پھر جو فیکٹس ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں دے آر ڈسپیوٹڈ فیکٹس. سو کورٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹڈ فیکٹس کی بیسس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی کورٹ، جب تک کہ دونوں پارٹیز کو سن نہ لے اسی پوائنٹ کے اوپر. تو اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب چاہتے یہ ہیں کہ وہ کنفائن کرنا چاہتے ہیں یہ ساری آرگومنٹ آن دا لیگل ایشو. سمپل ایز دیٹ کہ لیگلی یہ معاملہ صحیح تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اسینشلی اٹ از اے لیگل ایشو. اگر کوئی، جس طرح انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی تھی یا کسی نے غداری کی تھی، تو کیا آپ نے کوئی ایکشن لیا اس کے خلاف؟ جس کا جواب یہ تھا کہ نہیں لیا. تو اگر تو کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جہاں پہ کہ آپ غداری کا عنصر ہے یا ڈس لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ کا عنصر ہے، تو پہلا کام جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا از ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ پرسن. بالکل، وہ تو نہیں لیا گیا سامنے. اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیسس پر ہم نے یہ پورا ایکشن اسمبلی کر دیا؟ سر آپ کے خیال میں، معاف کریے گا بات کاٹ رہی ہوں، رننگ آؤٹ آف ٹائم، آپ کے خیال میں کس مطلب کہ ججز کی جو اسٹیٹمنٹس ان سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ فیصلہ کس طرح کا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میری نظر میں یہ فیصلہ تو میری اوپینین میں، اب ججز یقیناً خود جانتے ہیں کیا فیصلہ کریں گے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں آرگومنٹس اور جو ججز کے ریمارکس اور ان کے جو انکلینیشنز ہیں ان کا، اس سے مجھے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مور اینڈ مور ججز کنونس ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو تھا اسپیکر کا جو ایکشن تھا اس کا کوئی بیسس، لیگلی بیسس نہیں تھا انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ اس پہ کنونس ہو رہے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک دفعہ وہ کنونس ہو جائیں اور اس کو وہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں یہ صحیح نہیں تھا ایکشن، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ ججز کا ڈسکریشن ہے. صحیح کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد، کہ وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح ملک کے لیے صحیح ہو اور پرابلم سالو. جس طرح میں وہ جنیجو صاحب کا جو کیس تھا فیمس ضیاء الحق کا زمانے کا، جب وہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ کے جو ان کو ڈسمس کیا تھا 58(2)(b) کے تحت، تو انہوں نے ڈکلیئر تو کر دیا تھا کہ یہ غلط تھا ڈیسیژن، لیکن بعد میں انہوں نے کہا چونکہ اب ساری قوم جو ہے تیار ہے الیکشن کے لیے، تو اس وجہ سے اب الیکشن میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے.
اور اس میں کسی نے اپوز نہیں کیا اس کو، اس وجہ سے انہوں نے وہ کرا دیا الیکشن. اب لیکن یہاں پر ایک اور ایشو جو پیدا ہو گیا، وہ اس قسم کا فیصلہ کرنا جو کہ میرے خیال میں اگر ہو جائے تو شاید پی ٹی آئی والے تو بہت ہی خوش ہوں گے کیونکہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایشو یہ ہے کہ جو اگر تو ڈپٹی اسپیکر کا ایکشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، تو اس صورت میں پرائم منسٹر کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ ڈیزالو کر دے اسمبلی کو. اگر وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا انڈر دا لا، تو اس صورت میں نہ کوئی کیئر ٹیکر کیبنٹ بن سکتی ہے اور نہ کوئی الیکشنز ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.